Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Razia Nisar. I'm your Islamiyat instructor from tutoria.pk. उम्मीद करती हूँ आप सब सेहत और ईमान की सलामती के साथ हशाश बशाश हैं। मैं आज आपके सामने एक नए ग्रेड के नए सबक के ख़ुलासे के साथ हाज़िर हूँ और वो है ग्रेड 11 का सबक नंबर 1 बुनियादी अकाइद। आइए अपने सबक का आगाज़ करते हैं। बुनियादी अकाइद के सबक में हम पढ़ेंगे अकाइद के बारे में, अकीदा का मफ़हूम पढ़ेंगे और उसके बाद 5 बुनियादी अकाइद जो हैं अकीदा तौहीद, अकीदा रिसालत, अकीदा बिल मलाइका, अकीदा आसमानी कुतुब और अकीदा आखिरत का मुतालिया करेंगे। आइए अपने सबक का आगाज़ करते हैं और शुरू करते हैं अकीदा से। अकीदा का मफ़हूम जानते हैं और लुग़वी तारीफ़ उसकी जानने की कोशिश करते हैं कि अकीदा की लुग़वी तारीफ़ क्या है। बच्चों, अकीदा का जो लफ्ज़ है वो अक़द से निकला है। इसका रूट वर्ड जो है वो है आइन काफ दाल और इससे मुराद होता है बांधना या गिरा लगाना। तो अकीदा से मुराद हुआ बांधी हुई चीज़ और गिरा लगाई हुई चीज़। इस्तिलाही तारीफ़ की तरफ बढ़ें तो इस्तिलाह में इंसान के पुख्ता और अटल नज़रियात को अकाइद कहा जाता है। यानी इंसान की जो थिंकिंग होती है, जो उसके अफ़कार होते हैं, वो पुख्ता अफ़कार जिनके नतीजे में उसे कोई अफ़आल या अमाल सरजद हों या वो कुछ एक्टिविटीज़ करे, तो वो क्या कहलाते हैं? बुनियादी अकाइद। जैसे कि एक मुसलमान है, उसका अकीदा है कि अल्लाह एक है, उसने अल्लाह की पैरवी करनी है, अताअत करनी है, उसके नतीजे में वो नमाज़ पढ़ता है, तो वो उसका अकीदा कहलाता है। अकीदा की बात की जाए तो अकीदा की मिसाल एक बीज की मानीद होती है। ये वो बीज होता है जो इंसान के जहन में, उसकी जिबिलत में या उसके दिल में बो दिया जाता है, फिर उसकी आबियारी से वो दरख्त बनता है, एक तनावर पौधा बन जाता है, फल आवर दरख्त बन जाता है। तो बच्चों, जितना अच्छा बीज होता है उतना अच्छा दरख्त, उतना अच्छा फलदार दरख्त बनता है। अगर बुनियादी अकाइद की बात की जाए तो इस्लामी बुनियादी अकाइद से मुराद वो अकाइद हैं जिनका इंसान को हुक्म दिया गया है, जिसका एक मुसलमान फॉलोअर होता है। कौन से अकाइद हैं? इनकी तादाद 5 है। ये हैं अकीदा तौहीद, अकीदा रिसालत, अकीदा बिल मलाइका, अकीदा आसमानी कुतुब और अकीदा आखिरत। इनको इस्लाम में बुनियादी अकाइद की हैसियत हासिल है। इनको फंडामेंटल बिलीफ्स भी कहा जाता है। ये वो अकाइद हैं जिनमें किसी किस्म की ख़राबी के बाइस इंसान एक मुसलमान नहीं कहला सकता। जो कुछ इस अकीदे के तहत बयान किया जाता है उस पर एक मुसलमान का यकीन और एतक़ाद होना ज़रूरी है। अकाइद के हवाले से अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फ़रमाया, वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन। बल्कि नेकी ये है कि आदमी अल्लाह को और यौम आखिरत और मलाइका को और अल्लाह की नाजिल की हुई किताब और उसके पैगम्बरों को दिल से माने। इसी तरह बच्चों, जब हम छोटे थे, हम कारी साहब से पढ़ते थे या जिनसे भी हम कुरान और दर्स तदरीस का सिलसिला जिनके साथ हमारा जारी था, तो वो हमें ईमान मुफस्सिल और ईमान मुजम्मिल इस तरह की दुआएं भी सिखाया करते थे। उसी में से अकाइद का जो दर्स है वो ईमान मुफस्सिल में पाया जाता है, जो कि कुछ यूँ है। अभी जब मैं आपके सामने पढ़ूंगी तो आपकी याददाश्त में वो आ जाएगा। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बअसी बअदल मौत। मैं ईमान लाया अल्लाह ताला पर और उसके फ़रिश्तों पर और उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर और आखिरत के दिन पर और अच्छी और बुरी तकदीर के अल्लाह की तरफ से होने पर और मरने के बाद उठाए जाने पर। तो बच्चों, ये ईमान मुफस्सिल है जिसका मतन आपको बचपन में पढ़ाया जाता है। इससे मुराद ये होता है कि आपके अंदर वो अकाइद ज़बान पर भी जारी हो जाएँ और आपके जहन में भी पुख्ता हो जाएँ। अब आइए बढ़ते हैं। अकीदे का मफ़हूम हमने जान लिया, तो अब हम अकीदे के एतबार से जो पहला अकीदा है अकीदा तौहीद, उसका मुतालिया करते हैं। आइए तौहीद की लुग़वी तारीफ़ जानते हैं। लुग़वी मफ़हूम क्या है? तो लफ्ज़ जो तौहीद है वो डिराइव्ड है, मश्तक है। वाव हा दाल इसका रूट वर्ड बनता है, जिसको जब हम अरबी में बोलते हैं तो वो कुछ इस तरह से है, वहदा युवहिदु तौहीदन, और इससे मुराद होता है एक बनाना, यकता कहना या एक जानना। तो जब हम अल्लाह ताला को वाहिद कहते हैं तो इसका मुराद होता है एक। इसी तरह गिनती जो है उस पर जब हम गिनते हैं वाहिद इस्नीन सलासा, तो उसका भी जो पहला लफ्ज़ है वो क्या है? एक। जब हम कहते हैं अल्लाहु अहद तो इससे मुराद होता है अल्लाह एक है। तो तौहीद का मफ़हूम क्या है? कि अल्लाह ताला को एक मानना। इस्तिलाही तारीफ़ की तरफ बढ़ते हैं कि अकीदा तौहीद क्या है।
تو اللہ کو اس کی ذات، صفات اور جملہ اوصاف و کمال میں واحد و یکتا و لا شریک ماننا عقیدہ توحید کہلاتا ہے۔ یعنی دین کی اصطلاح میں آپ نے اللہ رب العزت کو اپنا خالق و مالک ماننا ہے، اس کی ذات میں کسی کو شریک نہیں سمجھنا، اس کی صفات میں کسی کو شریک نہیں سمجھنا، اس جیسا کسی کو درجہ نہیں دینا، نہ اس کی کوئی اولاد سمجھنی ہے اور اسی کو عبادت کے لائق سمجھنا ہے۔ تو یہ آپ کا عقیدہ توحید کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں اس عقیدہ کو اس طرح سے بیان کیا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، اس رحمان و رحیم کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے۔ اگلا موضوع ہمارا ہے وجود باری تعالیٰ پر دلائل۔ جب ہم توحید کا ذکر کرتے ہیں تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں کائنات میں کسی بھی چیز پر غور و فکر کی جائے تو جب ہم کسی گھر کو دیکھیں تو اس کے بنانے والے کا خیال آتا ہے، کسی گھڑی کو دیکھیں تو اس گھڑی ساز کا خیال آتا ہے، تو کوئی بھی چیز جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ذہن میں یہ آ جاتا ہے کہ اس کے بنانے والا کوئی ہے۔ تو بچوں، کیا کائنات کا بنانے والا کوئی نہیں؟ جب ہم کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں، زمین، آسمان، چاند، سورج اور پوری گلیکسی کو دیکھتے ہیں، پھر کائنات کا نظام دیکھتے ہیں، تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، کائنات میں کوئی موجود ہے جس نے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا اور نظم و ضبط کے ساتھ اس کا نظام چلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں اس بات کی طرف یوں اشارہ کیا، اَفِی اللہِ شَکٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیا اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے؟ تو بچوں، کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، تو ایسا ممکن ہی نہیں کہ جو صحیح فہم رکھنے والا انسان کائنات میں غور و فکر کرے اس کو اللہ کے ہونے کا احساس نہ ہو۔ پھر بچوں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہر روز سورج نکلتا ہے، رات کو چاند نظر آتا ہے، سب کچھ اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں، سب چیزیں اپنے اپنے آربٹ میں گھوم رہی ہیں، اسی کے نتیجے میں رات آتی ہے، اسی کے نتیجے میں دن آتا ہے۔ چاند کبھی سورج سے پہلے نہیں آ جاتا، سورج کبھی چاند کے بعد نہیں آتا، تو یہ تمام نظام ایک نظم و ضبط کے ساتھ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا، لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، نہ سورج کے بس میں ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے، سب ایک فلک میں تیر رہے ہیں، سب اپنے اپنے دائروں میں گردش کر رہے ہیں۔ پھر جب ہم کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں ایک نظم و ضبط نظر آتا ہے، کوئی خلل نظر نہیں آتا، کوئی برائی نظر نہیں آتی، آسمان کو دیکھیں کوئی شگاف نظر نہیں آتا۔ آج تک ایسی کوئی رپورٹ آپ کو نہیں ملے گی کہ کائنات میں کوئی ایسا نظام آیا ہو جس سے دنیا کا نظام دھرم برہم ہو گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں، الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر۔ ترجمہ، جس نے طے بطے 7 آسمان بنائے، تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطی نہ پاؤ گے، پھر پلٹ کر دیکھو کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے، بار بار نگاہ دوڑاؤ، تمہاری نگاہ تھک کر نامراد پلٹ آئے گی۔ تو بچوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ان باتوں کی طرف اشارہ فرمایا کہ کائنات میں غور و فکر کرو، اللہ تعالیٰ کی بہت سی نشانیاں کائنات میں موجود ہیں تاکہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے ہونے کا ادراک اور احساس ہو جائے۔ پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کائنات کے بنانے والی ذات ایک ہی ہو سکتی ہے، اگر ایک سے زائد خدا ہوتے تو زمین اور آسمان اور کائنات کا نظام دھرم برہم ہو جاتا۔ ایک خدا کہتا کہ آج بارش ہوگی تو دوسرا کہتا کہ نہیں، آج دھوپ نکلنی چاہیے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ گھر کا بھی جو سربراہ ہوتا ہے وہ ایک ہوتا ہے، حکومت کا سربراہ بھی ایک ہوتا ہے، تو لہٰذا ہمارا جو رب ہے وہ بھی ایک ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر آسمان و زمین میں ایک اللہ کے سوا دوسرے خدا بھی ہوتے تو زمین اور آسمان دونوں کا نظام بگڑ جاتا۔ تو بچوں، یہ تمام باتیں، یہ تمام دلائل جو ہمیں کائنات میں نظر آتے ہیں، جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی آیات قرآن مجید میں نظر آتے ہیں، یہ سب اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ ایک ہی ذات باری تعالیٰ موجود ہے جس پر انسان کو ایمان لے کر آنا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں اور اسی کی عبادت کرنی ہے۔ جب ہم توحید کے مفہوم کا مطالعہ کرتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ اپنی ذات، صفات اور عبادت کے اعتبار سے واحد ہے، تو ہمارے سامنے توحید کی کچھ اقسام ظاہر ہوتی ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ وہ 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 توحید فی الذات، اس کو توحید ربوبیت بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 2 توحید فی العبادات، اس کو توحید الوہیت بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 3 توحید فی الصفات، اس کو توحید اسماء و صفات کہا جاتا ہے۔
آئیے توحید کی ان اقسام کی تھوڑی سی وضاحت کیے دیتے ہیں۔ توحید فی ذات کی بات کی جائے تو توحید فی ذات سے کیا مراد ہے؟ بچوں، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں واحد اور یکتا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کے برابر کا کسی کو نہیں سمجھنا، کسی کو اس کی اولاد نہیں ماننا، اس کو کسی کو اولاد نہیں ماننا، یہ عقیدہ توحید فی ذات کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس کے بارے میں فرماتے ہیں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ کہو وہ اللہ ہے یکتا، اللہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو سورہ توحید بھی کہا جاتا ہے اور یہ توحید فی ذات کا صحیح کانسیپٹ پیش کرتی ہے۔ اگلے نقطے کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ہے توحید فی العبادات۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اپنی تمام عبادتیں، تمام ریاضتیں، دعا، استمداد، استعاذہ اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا چاہیے، اللہ کے غیر کی طرف رجوع نہیں کرنا چاہیے۔ جو اپنے کسی غرض سے اللہ کے غیر کے پاس جاتا ہے تو وہ اللہ کی ذات میں شرک کرتا ہے، اس کو توحید فی الصفات کہا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس نقطہ ہے توحید فی العبادات، اس کو توحید الوہیت بھی کہا جاتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ عبادت کے اعتبار سے بھی اللہ واحد اور یکتا ہے، ہم نے صرف اسی کی عبادت کرنی ہے، اس کے غیر کی طرف رجوع نہیں کرنا۔ اپنی دعا، اپنی عبادت اور استعاذہ، استمداد، سب کچھ کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، ہم نے صرف اسی سے ہی رجوع کرنا ہے۔ یہ کانسیپٹ کہلاتا ہے ہمارا توحید فی العبادات۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی۔ بچوں، توحید کی اقسام میں تیسری قسم ہمارے پاس ہے توحید فی الصفات۔ توحید فی الصفات سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں بھی کسی کو شریک نہیں سمجھنا، یعنی اس کے علم، ارادہ، طاقت، بصر، سمع، ان تمام میں وہ واحد اور یکتا ہے۔ اگر ایسی خوبی آپ کسی انسان میں بھی سمجھ لیں یا کسی اور چیز میں تو آپ نے اللہ کی صفات کے ساتھ شرک کیا، تو یہ جو عقیدہ ہے اس کو توحید فی الصفات کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اس جیسی کوئی چیز نہیں، وہ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جیسا، اس کی صفات کی جیسی کسی میں صفات آپ نے نہیں ماننی۔ اسی سے ڈیرائیوڈ ایک اور قسم ہے اور وہ کہلاتی ہے صفات کے تقاضوں میں توحید۔ بچوں، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق و مالک سمجھنا، اسی کو عبادت کے لائق سمجھنا، اسی کو اپنا رازق ماننا، اسی کو علیم و قدیر ماننا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، تو یہ اللہ کی صفات کے تقاضوں میں توحید ہوا۔ یعنی آپ نے اگر رزق مانگنا ہے، کچھ بھی آپ کو چاہیے تو آپ اللہ تعالیٰ سے طلب کریں گے، کوئی انسان آپ کو نہیں دے سکتا، آپ نے اس کے غیر سے کوئی امید نہیں لگانی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ بل لجوا فی عتو ونفور، یا پھر بتاؤ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے اگر رحمان اپنا رزق روک لے، دراصل یہ لوگ سرکشی اور حق سے گریز پر اڑے ہوئے ہیں۔ جب ہم توحید کی بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ایک نقطہ ہمارے ذہن میں آتا ہے شرک کا۔ جب ہم اللہ کی ذات، صفات یا اس کی صفات کے تقاضوں میں یا عبادت کے اعتبار سے اس کے ساتھ کسی کو شریک سمجھ لیں، اس کا ہمسر کسی کو سمجھ لیں، اس کی حقیقت میں کسی کو اس کے ہمسر کوئی مان لیں، تو ہم نے شرک کیا۔ اب شرک کا مفہوم کیا ہے؟ شرک کی لغوی تعریف یہ ہے کہ یہ جو مادہ ہے وہ شین راکاف سے ڈیرائیوڈ ہے، اس کا روٹ ورڈ شین راکاف ہے اور اس سے مراد ہوتا ہے حصے داری اور سانجھا پن۔ اس کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات یا بندگی یا صفات کے تقاضوں میں کسی اور کو حصے دار اور ساجی ٹھہرانا شرک کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور تم سب اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی شرک کو ظلم عظیم قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، حق یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اسی اعتبار سے شرک کی کچھ اقسام ہمارے سامنے آتی ہیں، جو کہ ہے ذات میں شرک، صفات میں شرک، عبادات میں شرک اور صفات کے تقاضوں میں شرک۔ ذات میں شرک سے کیا مراد ہے؟ ذات میں شرک سے مراد یہ ہے کہ آپ اللہ کے برابر کسی کو سمجھ لیں، اللہ کی ذات میں کسی کو حصے دار مان لیں، اللہ کا بیٹا کوئی مان لیں یا اللہ کو کسی کا بیٹا مان لیں، تو یہ تمام صورتیں ذات میں شرک کی ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام سے مبرہ ہے، ان تمام سے پاک ہے۔
اللہ تعالیٰ نے خود سورہ توحید سورہ اخلاص میں فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہہ دو وہ اللہ ہے یکتا، اللہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ پھر اگر بات کی جائے صفات میں شرک، تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسی صفات کسی دوسرے میں مان لینا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کہ علم، اس کی قدرت، اس کی سمع، اس کا بصر جیسی صفات کسی اور میں مان لینا صفات میں شرک کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس جیسی کوئی چیز نہیں، وہ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ پھر اگر بات کی جائے عبادات میں شرک کی، تو بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں تو اس کو واحد اور یکتا مان لیتے ہیں، لیکن اس کی عبادت کے اعتبار سے شرک میں مبتلا ہوتے ہیں۔ وہ دعائیں کرنے، نذرانے پیش کرنے، قربانی کے چڑھاوے چڑھانے، مزاروں پہ جاتے ہیں، اولیاء اللہ کے پاس جاتے ہیں، جبکہ وہ خود کچھ بھی اقتدار نہیں رکھتے، کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے، تو ایسے کام کرنا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شرک کرنا کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ بالیقین میری نماز اور میری ساری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب خالص اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا مالک ہے۔ اگلا نقطہ ہمارے پاس ہے صفات کے تقاضوں میں شرک۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو خالق بھی ماننا ہے، اس کو رازق بھی ماننا ہے، اس کو اپنا مالک بھی ماننا ہے، اور یہ بھی ماننا ہے کہ تمام اقتدار کا مالک وہی ہے، آپ کو دینے والا بھی وہ ہے اور آپ سے چھین لینے والا بھی وہ ہے اور آپ کا رازق بھی وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ بل لجوا فی عتو و نفور، یا پھر بتاؤ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے اگر رحمان اپنا رزق روک لے، دراصل یہ لوگ سرکشی اور حق سے گریز پر اڑے ہوئے ہیں۔ تو بچوں یہ تھی شرک کی مختلف اقسام، توحید کی اقسام کا مطالعہ بھی آپ نے کیا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ بچوں انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے دو رس نتائج مرتب ہوتے ہیں، مثبت نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کا ماننے والا ہوتا ہے اس میں پھر بہت ساری خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، انسان میں عزت نفس پیدا ہو جاتا ہے، وہ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دیتا ہے، وہ لوگوں سے مانگنا چھوڑ دیتا ہے۔ اور دوسری صفت ہے انکساری، انسان میں تواضع اور انکساری پیدا ہو جاتی ہے اور وہ غرور اور تکبر چھوڑ دیتا ہے۔ نمبر 3، وسعت نظر، انسان تنگ نظر نہیں رہتا بلکہ اس میں وسعت نظر کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ تمام معاشرے کو اچھی نگاہ سے دیکھتا ہے، لوگوں سے محبت کرتا ہے، ہمدردی اس کے اوصاف میں شامل ہو جاتی ہے۔ استقامت اور بہادری ایک اور اہم صفت ہے جو عقیدہ توحید کے ماننے والے میں پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان استقامت اور بہادری کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس نے ہر عمل کی جواب دہی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ مانتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کے نتیجے میں اس میں استقامت اور بہادری کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اگلا وصف ہے رجائیت اور اطمینان قلب۔ بچوں عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے والا اللہ تعالیٰ سے امید لگائے رکھتا ہے، اس کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطمئن رہتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے دیے رزق پر راضی اور خوش رہتا ہے۔ اگلا نقطہ ہمارے پاس ہے پرہیزگاری۔ ایسا انسان جو عقیدہ توحید پر ایمان رکھتا ہے اس میں پرہیزگاری کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے، وہ تنہائی میں اور محفل میں اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتا ہے اور گناہوں سے بچا رہتا ہے، تو اس میں اس کو پرہیزگاری کا وصف مل جاتا ہے۔ آخری نقطہ ہمارے پاس ہے نجات و فلاح۔ عقیدہ توحید کے ماننے والے کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس کو نجات و فلاح تبھی مل سکتی ہے جب اسے عمل صالح ہوگا، تو اس کے نتیجے میں انسان اچھے اعمال کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ جو کچھ وہ آج بوئے گا کل کو وہی کاٹے گا، تو جس میں جتنا اچھا عمل وہ کرتا ہے اتنا ہی اچھا اس کو ثمر ملتا ہے۔ تو یہ تھے عقیدہ توحید کے اثرات جو انسانی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی طرف جو کہ ہے عقیدہ رسالت سے متعلق۔ اب سب سے پہلے جانتے ہیں کہ رسالت کا مفہوم کیا ہے۔ رسالت کا مفہوم یہ ہے کہ اس کا مادہ بھی را، سین اور لام ہے، اور اس سے مراد ہے پہنچا دینا۔ رسالہ اس سے ڈیرائیوڈ ایک لفظ ہے جس سے مراد ہوتا ہے میسیج یا پیغام یا خط، اور اس کے ساتھ ساتھ اسی سے ڈیرائیوڈ لفظ رسالت بھی ہے جس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے وہ برگزیدہ بندے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اسی لیے ان کو رسول کہا جاتا ہے۔ رسول کی اصطلاحی تعریف کچھ یوں ہے کہ رسول اس ہستی کو کہا جاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کی تبلیغ کے لیے اپنی مخلوق کی طرف بھیجا ہو۔ رسول نئی شریعت کے ساتھ مبعوث ہوتا ہے۔ نیز یہ کہ رسول کو نبی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ نبی بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام
لوگوں تک پہنچاتا ہے اس کو بھی وحی ملتی ہے، اس کو بھی شریعت ملتی ہے، لیکن اس میں فرق یہ ہوتا ہے یا تو وہ قدیم شریعت لے کر آتا ہے یا پھر نئی شریعت لے کر آتا ہے۔ جانتے ہیں کہ نبی کا مفہوم کیا ہے؟ تو نبی کی لغوی تعریف یہ ہے کہ اس کا بھی جو مادہ ہے وہ نون با اور حمزہ ہے، اور اس سے مراد ہوتا ہے خبر، اس کی جمع ہے انباء۔ تو بچوں، خبر دینے والے کو نبی کہا جاتا ہے، یعنی نبی وہ ہستی ہے جو اللہ تعالیٰ کی خبریں لوگوں تک پہنچائے، اور اس کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ نبی اسے کہتے ہیں جس پر وحی آتی ہو، خواہ وہ نئی شریعت لے کر آیا ہو یا کسی قدیم شریعت ہی کا مبلغ ہو۔ اب یہ جانتے ہیں کہ رسول اور نبی میں فرق کیا ہے؟ تو بچوں، رسول اور نبی میں فرق یہ ہے کہ یہ دونوں ٹرمز جو ہیں ان کا کم و بیش ایک ہی معنی ہے، البتہ نبی اور رسول میں فرق یہ ہے کہ رسول نئی شریعت، نئی کتاب لے کر آتا ہے، جبکہ نبی جو ہے وہ پرانی شریعت کا ہی مبلغ ہوتا ہے۔ تو یہاں مراد یہ ہے کہ رسول کو ایک نیا رسالہ ملتا ہے، ایک نئی شریعت ملتی ہے، جبکہ جو نبی ہوتا ہے وہ پرانی شریعت پر آتا ہے، یا اس کو اللہ تعالیٰ نئی شریعت بھی دے سکتے ہیں۔ رسول نبی بھی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا، تو آپ کو اس فرق کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے ان برگزیدہ بندوں رسول اور نبی پر وحی فرماتے ہیں۔ لفظ وحی کی لغوی اور اصطلاحی تعریف جانتے ہیں تو اس کا جو مادہ ہے وہ واو ہا یا سے ماخوذ ہے، اور اس کے معنی ہے اشارہ، پوشیدہ بات کی خبر دینا، دل میں چپکے سے کوئی بات ڈالنا یا الہام وغیرہ۔ اصطلاحی تعریف اس کی ہے کہ اسلامی اصطلاح میں اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام ہے جو اس نے اپنے کسی رسول کی طرف فرشتے کے ذریعے بھیجا یا وحی کیا ہو، یا براہ راست اس کے دل میں ڈال دیا ہو، یا کسی پردے کے پیچھے سے اسے سنوا دیا ہو، یعنی انبیاء کرام پر نازل ہونے والے اللہ کے کلام کو وحی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کا ذکر یوں فرمایا ہے، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اسے روبرو بات کرے، اس کی بات یا تو وحی کے طور پر ہوتی ہے یا پردے کے پیچھے سے، یا پھر وہ کوئی پیغام برفرشتہ بھیجتا ہے اور وہ اس کے حکم سے جو کچھ وہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے، وہ برتر اور حکیم ہے۔ اسی کی روشنی میں جانتے ہیں کہ رسول کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے۔ رسول کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں تک اپنا پیغام پہنچانا ہوتا ہے، ان کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لانا ہوتا ہے، اس لیے ایک رسول کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ رسول ضروری ہوتا ہے کہ انسانوں میں سے ہی ہو، بشر ہی ہو، کیونکہ انسان کی طرف فرشتے کو رسول بنا کر نہیں بھیجا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کر دیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ پھر بچو، اگر انبیاء علیہم السلام کی خصوصیات کی بات کی جائے تو ان میں بہت سی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی صفت ہے بشریت، کے انبیاء جو ہیں وہ بشر ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی طرف کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیج دے۔ دوسری صفت ہے امین، امانت دار ہوتے ہیں۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ رسول اور نبیوں کو پیغام دیتے ہیں، جو کچھ ان کو وحی کی جاتی ہے، وہ من وعن اللہ تعالیٰ کے بندوں تک وہ پیغام پہنچا دیتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ نے رسالت اور نبوت جو ہے وہ وہبی رکھی ہے، کوئی انسان اس کو حاصل نہیں کر سکتا، کما نہیں سکتا۔ اگلی صفت ہے تبلیغ احکام الہی، یعنی جو رسول اور انبیاء ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تبلیغ کرتے ہیں، تمام احکام کو اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں، اور ان کے جو تمام باتیں ہوتی ہیں، ان کے حالات زندگی ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہوتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے۔ اگلی صفت ہے کہ انبیاء جو ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں۔ اس سے اگلی صفت ہے کہ واجب اطاعت، جس کو بھی اللہ تعالیٰ رسول اور نبی بنا کر بھیجے تو اللہ تعالیٰ کے حکم ہے کہ ان کی اطاعت کرنی چاہیے، اور کیونکہ جو نبی اور رسول کی اطاعت ہے وہ بیسیکلی اللہ رب العزت کی اطاعت ہے۔ بچوں، انبیاء کرام علیہم السلام کی صفات آپ نے جانی، اب ضروری ہے کہ ہم رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات بھی جان لیں۔ بچوں، جتنی کوالٹیز، جتنی خصوصیات اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو دی تھیں، وہ تمام جمع کر کے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں جمع کر دی گئیں۔ اسی میں پہلی صفت ہے عمومیت۔ جو دیگر انبیاء ہیں ان کو مختلف علاقوں کی طرف اور مختلف قوموں کی طرف بھیجا گیا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں کے لیے مبعوث کیا گیا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جو ہے وہ عموم کی حیثیت رکھتی ہے۔ دوسرا نقطہ ہمارے پاس ہے پہلی شریعت کا نسخ، یعنی جو پچھلی تمام شریعتیں ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے آنے سے منسوخ ٹھہری۔ اب اگر کوئی قانون، کوئی رول قابل عمل ہے تو وہ صرف اسلام کا ہی ہے۔ اگلا نقطہ ہمارے پاس ہے کاملیت،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کامل دین ہے، اس کے بعد کسی اور دین کی ضرورت نہیں ہے۔ پچھلی جو شریعتیں گزری ان میں اکمال کی صفت نہیں پائی جاتی، بلکہ ایک کے بعد دوسرے نبی کو بھیجا جاتا رہا اور اس طرح شریعت کو مکمل کیا جاتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت کو مکمل کر دیا گیا، دین کو مکمل کر دیا گیا۔ اگلا نقطہ ہمارے پاس ہے حفاظت کتاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب دی گئی ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے خود لی ہے۔ دیگر انبیاء پر جو کتابیں نازل کی گئیں تو ان انبیاء کی وفات کے بعد ان میں تحریف کر دی گئی، ان کے احکامات کو بدل دیا گیا اور خواہشات نفس میں سے ان میں باتوں کو شامل کر دیا گیا اور وہ اپنی اصل حالت میں موجود نہ رہیں، جبکہ قرآن مجید قیامت تک اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ اگلا نقطہ ہمارے پاس ہے سنت نبوی کی حفاظت۔ کوئی نبی بھی ایسا نہیں گزرا کہ جن کی حالات زندگی ہم تک پہنچے ہوں، الا یہ کہ جو قرآن مجید میں یا جو سنت مطہرہ سے ہم تک باتیں پہنچی ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہم تک من و عن پہنچا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہم تک پہنچا ہے اور محفوظ طریقے سے پہنچا ہے اور اسی طرح قیامت تک محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ اگلا نقطہ ہمارے پاس ہے جامعیت۔ جامعیت سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جامع ہے۔ پچھلی شریعتیں جو گزری وہ خاص علاقے، خاص قوم کے لیے تھیں، اور اس کے علاوہ جو ان میں تمام باتوں کے احکام نازل نہیں کیے گئے تھے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے مبعوث کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت قیامت تک کے لیے نافذ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیزیں نازل کی گئیں وہ جامع ہیں، ان میں تمام باتوں کو جمع کر دیا گیا ہے، کسی بھی چیز کی کمی نہیں چھوڑی گئی۔ اگلا نقطہ ہمارے پاس ہے ہماگیری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو باتیں نازل کی گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خود عمل کر کے دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ قرآن مجید کی آپ چلتی پھرتی ایک تصویر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں نازل ہونے والے تمام احکام کی پیروی کی اور وہ عمال کر کے دکھائے اور امت کے لیے ان کو نمونہ عمل بنایا۔ آخری نقطہ ہمارے پاس ہے ختم نبوت کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت تمام کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے پیغمبر اور نبیوں کی نبوت کی مہر یعنی اس کو ختم کر دینے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ تو بچوں، نبوت کا جو مفہوم ہے اور آخری نبی ہونا اس آیت مبارکہ سے بھی ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ثابت ہے اور اجماع صحابہ سے بھی ثابت ہے۔ قرآن مجید کی آیت کا ہم نے مطالعہ کیا، اس میں ختم سے مراد ہوتا ہے مہر، اور مہر سے مراد ہوتا ہے آخری عمل۔ تمام مفسرین نے خاتم سے یہی مراد لیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں بیان کیا، میری اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص نے عمارت بنائی اور خوب حسین و جمیل بنائی، مگر ایک کنارے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی اور وہ اینٹ میں ہوں۔ اسی طرح اجماع صحابہ سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا جس کا نام تھا مسیلمہ کذاب۔ اس کے خلاف تمام صحابہ کرام نے مل کر جہاد کیا تھا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ یہ تھی بچوں انبیاء کرام علیہ السلام کی صفات، اور اس میں رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات بھی آپ کے سامنے بیان کی۔ اگلا نقطہ یا اگلا عقیدہ ہمارے پاس ہے عقیدہ ملائکہ کے حوالے سے، یعنی اس میں یہ ہے کہ ہم نے ملائکہ کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق سمجھنا ہے، اور جو کچھ باتیں ہم تک ان کے بارے میں پہنچی ہیں ان پر ہم نے ایمان لانا ہے۔ ملائکہ کی لغوی معنی جانیں تو اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ملک ہے، ملکن میم لام کاف، اور اس سے مراد ہے قاصد، مالک ہونا، تصرف، قدرت، امر، ملکیت اور اقتدار، اور اس کے علاوہ آسمانی ارواح کے لیے فرشتے کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ فرشتے اللہ کی وہ نوری مخلوق ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق دنیا کا نظام چلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حکم ان کے دل میں القاء فرماتے ہیں اور وہ اس حکم کو مخلوق میں جاری اور نافذ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخرت اور ملائکہ کو اور اللہ کے نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے۔ تو یہاں پر ضرورت اس امر کی ہے کہ انسان ملائکہ پر بھی ایمان لے کر آئے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور اللہ کے حکم سے دنیا کا نظام چلا رہے ہیں۔ پھر چند مشہور فرشتے ہیں،
ان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، حضرت میکائیل علیہ السلام ہے، حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے، اور اسی طرح کچھ اور فرشتوں کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کرامن کاتبین بھی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے فرشتے ہیں جن کی ڈیوٹیز کے بارے میں بھی ہمیں مختلف احادیث کے ذریعے پتہ چلتا ہے۔ اپنے اگلے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ہے عقیدہ آسمانی کتب۔ یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ ہم نے جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی کتابیں ہیں ان پر ایمان لے کر آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مختلف انبیاء پر مختلف کتابیں نازل کی، ان پر ایمان لانا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ فَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن، اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھی ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ پھر 4 مشہور کتابیں جو مختلف انبیاء پر نازل کی گئیں ان میں نمبر 1 پر تورات ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، نمبر 2 زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، نمبر 3 انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور نمبر 4 قرآن مجید آخری کتاب جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ اس حوالے سے دیگر کتابوں میں تو تحریف ہو گئی ہے لیکن بہرحال ہم نے ان پر ایمان رکھنا ہے۔ قرآن مجید کی چند اہم صفات کا جائزہ لیتے ہیں۔ قرآن مجید کی کچھ خصوصیات ہمارے سامنے ذکر کی گئی ہیں، آئیے مطالعہ کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی سب سے پہلی صفت ہے آخری آسمانی کتاب۔ قرآن مجید آخری آسمانی کتاب ہے۔ اس سے پہلے 3 کی بڑی کتابیں نازل ہوئیں اور کچھ انبیاء پر صحیفے بھی نازل ہوئے جو صرف اس وقت کے لیے تھے، لیکن قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور آخرت تک کے آنے والوں کے لیے اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ دوسری صفت ہے محفوظ کتاب۔ یہ وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ دیگر تمام کتابوں میں تحریف ہو چکی ہے جبکہ قرآن مجید ابھی تک محفوظ ہے اور انشاءاللہ قیامت ہونے تک محفوظ رہے گا۔ تیسری صفت ہے زندہ زبان والی الہامی کتاب۔ پچھلی کتابیں جن زبانوں میں نازل ہوئیں وہ زبانیں معدوم ہو چکی ہیں، اب ان کی کوئی بول چال باقی نہیں رہی، لیکن قرآن مجید زندہ زبان میں نازل ہوا جو کہ عربی زبان ہے، بہت سے بڑے ممالک میں بولی جاتی ہے اور قیامت تک بولی جائے گی، اور قرآن مجید اسی زبان میں نازل ہوا۔ چوتھے نمبر پہ نقطہ ہے ہمارے پاس عالمگیر کتاب۔ قرآن مجید عالمگیر کتاب ہے، اس میں زندگی کی گزارنے کے تمام جو امور ہیں ان کے بارے میں ہمیں ہدایات ملتی ہیں، آخرت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے اس میں ہدایت اور رہنمائی پوشیدہ ہے۔ اگلا نقطہ ہمارے پاس ہے جامع کتاب۔ جامع کتاب یہ اس طرح سے ہے کہ اس میں تمام قوانین، آداب کی باتوں، احکامات، عقائد، عبادات، غرض کوئی زندگی کا پہلو ایسا نہیں ہے جو اس میں شامل نہیں کیا گیا، جبکہ دیگر جو کتابیں تھیں وہ یا تو کوئی ادب آداب پر مشتمل ہوتی تھیں یا عقائد پر یا عبادات پر، لیکن قرآن مجید میں یہ تمام صفات جمع کر دی گئیں۔ اگلا نقطہ ہمارے پاس ہے عقل و تہذیب کی تائید کرنے والی کتاب۔ اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید میں تمام باتیں حق اور سچ ہیں اور اس میں عقل و تہذیب کی تائید کرنے والی باتیں موجود ہیں کہ انسان کی عقل ان پر ایمان لے کر آتی ہے، ان کو مانتی ہے، جبکہ پچھلی کتابوں میں جب تحریف کی گئی تو اس میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو کہ تمیز والی نہیں ہیں، جس میں جو بے ادب باتیں اس میں شامل کر دی گئی ہیں جو کہ ان کتابوں کا حصہ نہیں۔ کتاب اعجاز۔ قرآن مجید کتاب اعجاز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی بہت جگہوں پر لوگوں کو اس بات کی دعوت دی کہ وہ آئیں اور اس جیسا کلام لے کر آئیں، لیکن کوئی بھی اس جیسا کلام لے کر نہیں آ سکا، اور یہ اس کتاب کا اعجاز ہے۔ بنیادی عقائد میں سے آخری عقیدہ ہمارے پاس ہے عقیدہ آخرت۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم نے آخرت کے آنے پر ایمان رکھنا ہے کہ جس دن ہمارے اعمال کی جزا و سزا ہمیں ملے گی۔ تو لفظ جو آخرت ہے اس کا مادہ ہے حمزہ، خا اور را، اور اس سے مراد ہے کہ بعد میں ہونے والی چیز، اور اس کے مقابلے میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ دنیا، اور اس سے مراد ہوتا ہے قریب کی چیز۔ اصطلاحی تعریف اس کی کچھ یوں ہے کہ عقیدہ آخرت کا اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے فنا نہیں ہو جاتا بلکہ اس کی روح باقی رہتی ہے، اور ایک وقت ایسا آئے گا جب اللہ تعالیٰ اس کی روح کو جسم میں منتقل کر کے اسے دوبارہ زندہ کر دے گا، اور پھر انسان کو اس کے نیک و بد اعمال کا حقیقی بدلہ دیا جائے گا۔ نیک لوگوں کو ایسی جگہ عنایت کی جائے گی جو کہ نعمتوں سے بھرپور ہوگی، اس کا نام جنت ہے، اور برے لوگ ایک انتہائی اذیتناک جگہ میں رہیں گے جس کا نام جہنم ہے۔ اسلام میں عقیدہ آخرت کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ بچوں، اگر آخرت کا عقیدہ نہ ہو تو انسان خود غرضی اور نفس پرستی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وہ صرف دنیا داری کی پرواہ کرتا ہے، وہ صرف اپنی پرواہ کرتا ہے، دوسروں کے بارے میں نہیں سوچتا، معاشرے کے بارے میں نہیں سوچتا۔ پھر ایک دن مٹ جانے کا جو عقیدہ ہے وہ اس کو کمزور بنا دیتا ہے، بزدل بنا دیتا ہے، لیکن عقیدہ آخرت پر ایمان رکھنے والا شخص زندگی میں اپنا ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھاتا ہے اور اس سے اچھے اعمال سرزد ہوتے ہیں۔ آخرت کے حوالے سے قرآنی تعلیمات کا خلاصہ
3 نکات میں پیش کیا جاتا ہے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ انسان کی دنیاوی زندگی اخروی زندگی کا پیش خیمہ ہے۔ دنیا کی زندگی عارضی اور آخرت کی زندگی دائمی ہے۔ ایک دن یہ سسٹم ختم ہو جائے گا، یہ نظام ختم ہو جائے گا اور انسان جو بیج یہاں بوئے گا اس کو بدلا دیا جائے گا۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ہر چیز کی ایک عمر ہوتی ہے اور وہ پوری ہونے پر وہ چیز ختم ہو جاتی ہے اور اس کی جگہ دوسری چیز آ جاتی ہے۔ تو اسی طرح دنیا بھی ایک دن ختم ہو جائے گی اور اس کی جگہ دوسرا نظام آ جائے گا جو کہ نظام آخرت ہے۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ جب یہ نظام ختم ہو جائے گا، اس کی جگہ دوسرا نظام آ جائے گا، تو انسان کو نئی زندگی ملے گی اور اس کے اعمال کی جزا و سزا اس کو دی جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں منکرین آخرت کے کچھ شبہات بیان کیے اور ان کے قرآنی جوابات بھی دیے۔ منکرین آخرت کے شبہات یہ تھے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں دوبارہ زندگی نہیں مل سکتی، بس یہ دنیا کی زندگی ہی کافی ہے، یا وہ یہ کہتے تھے کہ جب ہماری ہڈیاں مسیدہ ہو جائیں گی تو ہم کیسے زندہ کیے جائیں گے۔ تو اس طرح کے شبہات کو قرآنی آیات کی روشنی میں بیان کیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی ان کے شبہات کا جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، اور یہ اس کے لیے آسان تر ہے، آسمانوں اور زمین میں اس کی صفت سب سے برتر ہے۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب ایک دفعہ پیدا کرنے پر قادر ہے تو وہ دوسری دفعہ بھی پیدا کرنے پر قادر ہے، اور یہ اس کے لیے آسان ہے۔ آگے بڑھتے ہیں کہ انسانی زندگی پر عقیدہ آخرت کے کچھ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ان اثرات کو نکات کی صورت میں دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، انسان کو نیکی سے رغبت اور بدی سے نفرت ہو جاتی ہے۔ جب وہ عقیدہ آخرت کو مانتا ہے اور اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس کے اعمال کی جزا و سزا ملے گی، تو وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرتا ہے اور اس کو برائیوں سے نفرت ہونے لگ جاتی ہے۔ دوسرا نقطہ ہے بہادری اور سرفروشی۔ عقیدہ آخرت پر ایمان رکھنے والا بزدل نہیں رہتا، وہ کسی کے آگے جھکتا نہیں ہے، وہ کسی فرعون سے نہیں ڈرتا، بلکہ اس میں بہادری اور سرفروشی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح عقیدہ آخرت پر ایمان رکھنے والے میں صبر و تحمل پیدا ہو جاتا ہے۔ دنیا میں اس کے ساتھ جو بھی معاملات پیش آئیں وہ ان پر صبر اس لیے کر لیتا ہے کہ آخرت میں اس کو اس کا اچھا اجر ملے گا۔ چوتھا نقطہ ہمارے پاس ہے کہ مال خرچ کرنے کا جذبہ۔ عقیدہ آخرت پر ایمان رکھنے والا شخص بخیل نہیں رہتا، بلکہ وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے اور اپنی عاقبت کو سنوارنے کے لیے۔ اس میں مال کی حرص اور ہوس ختم ہو جاتی ہے۔ پانچواں نقطہ ہمارے پاس ہے کہ ایسا شخص جو کہ عقیدہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس میں احساس ذمہ داری پیدا ہو جاتا ہے کہ کل کو اس نے اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے۔ وہ اپنا ہر قدم پھونک پھونک کر رکھتا ہے کہ اس سے کوئی غلطی سرزد نہ ہو جائے۔ تو بچوں، یہ تھے عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر اثرات۔ ہم نے آپ کے سامنے بنیادی عقائد کو پیش کیا، عقیدہ کا مفہوم بیان کیا، 5 عقائد آپ کے سامنے بیان کیے، اس کا مفہوم، اس کے اثرات۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس سبق کا خلاصہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگلے سبق کے خلاصے کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے tutorial.pk سے اپنے اسلامیات انسٹرکٹر رضیہ نثار کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔